बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। इस व्लॉग में ज़रा थोड़ा सा रूटीन के हट के मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखूंगा। उन आदाद शुमार को सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और ये तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान साहब को हटाना था, इसका कोई कौमी एजेंडा नहीं था, कोई कौमी मफाद नहीं था। ये खालिसतन ज़ाती मफाद के लिए किया गया था। और इमरान खान की दुश्मनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में कुछ लोगों ने ऐसे काम किए कि वो पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतर आए। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो कुचलने का एक प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को पूरा करते करते पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर दिया है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं, और ये कोई मेरी और आपकी नहीं है, ये बाकायदा तौर पे सरकारी दस्तावेजात हैं और सरकारी आदाद शुमार हैं, वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार हैं, IMF के आदाद शुमार हैं, जो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के दौरे हुकूमत में मईशत मुस्तहकम थी और मईशत टेक ऑफ करने जा रही थी। हमारी शरह नमू तरक्की की रफ्तार 6.2% थी और उसके बाद उसने आगे बढ़ना था। हम मुकाबला कर रहे थे, कंपीट कर रहे थे साउथ एशिया में, और हमने कोरोना के दिनों में भी सरवाइव किया। न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि उसमें भी हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, मुआशी तरक्की को मेंटेन रखा और उसमें इजाफा किया। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर है इसमें कोई और काम नहीं था। ये गलत बात, ये सारे के सारे झूठ अब निकलते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मईशत खराब कर दी थी, मुल्क गहराई की तरफ जा रहा था, मुल्क डूब रहा था, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। ये सब कुछ बुलशिट था, सब कुछ झूठ था, सिवाय इसके कि जाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया गया। और जिस टोले को मुसल्लत किया गया, उस टोले ने पाकिस्तान को आके कितना नुकसान पहुंचाया, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं हैरान होता हूं उन लोगों पे कि जिनके सामने ये आदाद शुमार रखे हुए हैं, और वो जो रेजीम चेंज करने वाले थे वो तो चले गए, वो तो अपने मौजें कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, और पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आप जो हैं, जो मौजूदा हैं, उनको क्या मसाइल हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि उसी टोले को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसी टोले को फैसिलिटेट किया जा रहा है जिस टोले ने इस मुल्क का सत्यानाश किया। और अब जो है गवाहियां कौन दे रहा है? गवाहियां भी सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने दी, जो कि उस वक्त के वजीर खजाना थे, और उनको हटा के इसहाक डार साहब को लाया गया। और सबसे पहली गवाही उनकी आई कि मैं IMF के साथ मामला तय कर रहा था और मेरी बातचीत फाइनल हो चुकी थी, लेकिन लंदन में अचानक हुक्म हुआ कि आपकी छुट्टी, और डार साहब जा रहे हैं, और फिर उनको सरकारी जहाज में ले जाया गया। ये सब कुछ चीजें सरकारी जहाज में ही उनको निकाला था, सरकारी जहाज में ही उनको लेकर गए। और अब जुबैर साहब भी, मोहम्मद जुबैर जो है, वो भी कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि 16 अरब डॉलर छोड़ के गए थे इमरान खान साहब, और ये इन्होंने 3 अरब डॉलर तक वो ले गए, और IMF के साथ मामला भी तय नहीं किए। ये सारे के सारे और अब इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी जो आ रही है वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन 5 महीनों में, पिछले 5 महीनों में, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, 5 महीनों में 4 अरब डॉलर की हमने सिर्फ ग़िज़ाई अशिया जो हैं वो मंगवाई हैं। और उन अशिया में क्या क्या मंगवाया है हमने 4 अरब डॉलर का, उसमें मैं आपको बता दूं कि हमने दालें भी मंगवाई हैं, और खाने के लिए 45 करोड़ 58 लाख की सिर्फ हमने दालें मंगवाई हैं। 39 करोड़ 71 लाख की हमने सिर्फ गंदम मंगवाई है। यानी ज़रई मुल्क होते हुए कहाँ पाकिस्तान गंदम बाहर भेजता था, अब बाहर से खरीद रहे हैं। ये ज़रई मुल्क का हाल है। और 33 करोड़ 64 लाख डॉलर की हमने चाय मंगवाई है, और 5 माह में 7 करोड़ 91 लाख डॉलर से ज़ायद के मसाला जात मंगवाए हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और मिल्क और क्रीम और बच्चों का दूध बरामद किया 4 अरब डॉलर में। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज़ है, दालें और मसाले, गरम मसाले और दालें और ये चीज़ें जो कि हमारे अपने मुल्क में होनी चाहिए, और गंदम ये मंगवाई है। तो इसके बाद अब ज़रा एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ। हफीज़ पाशा साहब हैं, पहले ज़रा उनकी सुन लें, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो बर्बाद करके गए हैं
یہی ٹولہ اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے اقتدار حاصل کیا، بلکہ اقتدار ان کو پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا کہ آئیں اور آ کے ملک کی معیشت کو برباد کریں۔ 6.2 کی شرح ترقی جو تھی، معاشی ترقی کی شرح 6.2، وہاں سے انہوں نے گرایا اور -0.2 پہ لے کے گئے، 0.2 پہ مائنس پہ لے کے گئے۔ اور اس وقت بھی اگلے سال کی بھی جو رکھا ہوا ہدف ہم نے رکھا ہے 2% رکھا ہوا ہے، صرف 2% رکھا ہوا ہے، کہاں 6.2% اور کہاں صرف 2%۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب جو ہمیں حفیظ پاشا صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھی ذرا گفتگو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کل ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ آئی ایم ایف نے ریویو کے بعد کچھ نئی چیزیں مانگ لی ہیں، اور آئی ایم ایف نے ایڈیشنل ٹیکس سیشن تو مانگ لی ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور افراط زر میں پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور پاکستان کو آئندہ 3 سالوں میں قرضوں کی واپسی بھی کرنی ہے، 3 سالوں میں۔ تو وہ بھی ایک ایسا حیران کن فگر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 35 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ حفیظ پاشا صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تجارتی خسارہ بھی بڑھا جس کی وجہ سے مشکلات ہوئی، اور چین نے پاکستان کو عوامی اور سرکاری سطح پر قرضے دیے۔ قرضوں کی ادائیگی سے متعلق جو ہے وہ چین سے ہمیں بات چیت وہ کہتے ہیں کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف انڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہے جو مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم ایف تو چینی پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 5 روپے فی کلو ٹیکس جو ہے وہ چینی پہ لگے گا، اور اگر وہ لگ گیا تو اس کے بعد جو ہمارا باقی رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ایک اور بھی اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ کورونا سے پہلے خط غربت کا پیمانہ 35% تھا، کورونا سے پہلے، اور اب ہو گیا ہے 40%۔ بے روزگاری 6% ہوا کرتی تھی، اب 10% ہو گئی ہے، اور تقریباً 10 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو پاکستانی کما بھی رہے ہیں ان کی کمائی بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، یعنی کہ ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے وہ 12% مہنگائی تھی، اور اس وقت 45% مہنگائی ہے۔ یہ جو عمران خان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور ان کو رگیدتے رہتے ہیں، وہ 45% اس وقت مہنگائی ہے، اس وقت 12% تھی کورونا کے باوجود۔ اور حفیظ پاشا صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جس وقت ڈالر پہ شادیانے بجا رہے ہیں ہم، کہ ہم نے ڈالر کو مینٹین رکھا ہوا ہے 279 روپے 280 روپے پہ، وہ کہتے ہیں ڈالر کا ایکچوئل ریٹ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 311 روپے۔ یہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے اور جو پہلے کر کے گئے تھے۔ اب یہ بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بھی وہی حرکت کر رہا ہے کہ فی الحال اس کو روکے رکھیں اور کریڈٹ لیتے رہیں کہ ہم نے ڈالر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جیسے ہی الیکشن ہوں گے، حکومت آئے گی، یہ یکدم یہ پھٹے گا، یہ جو گٹر جب اس سے اٹھایا جائے گا تو پھٹے گا اور ڈالر جائے گا 350 325 روپے تک، جو کہ اس وقت 311 ہے۔ تو 2 مہینے بعد کیا ہوگا؟ یہ پریشر بڑھتا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہم نے قرضے کتنے واپس کرنے ہیں، یہ ذرا سن لیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو درپیش بیرونی فائنینسنگ کے بھی بلند خطرات کی نشاندہی کی ہے، اور پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں 71 ارب اور 88 کروڑ یعنی تقریباً 72 ارب ڈالر 3 سالوں میں ہم نے واپس کرنے ہیں، اور یہ 24 ارب ڈالر پر اینم بنتا ہے، ایک سال کا 25 ارب ڈالر ہمیں چاہیے کم از کم۔ پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں 72 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت کا سامنا ہے۔ صرف رواں مالی سال 24 ارب 96 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ درکار ہے، اور سال 2025 میں 22 ارب 24 کروڑ ڈالر درکار ہے، اور 2026 میں 24 کروڑ 67 لاکھ ڈالر درکار، تقریباً 24-25 ارب ڈالر ہر سال چاہیے۔ اور پاکستان کے ذمے قرضوں کا حجم غیر پائیدار اور بیرونی خطرات زیادہ ہیں، اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور مختلف ممالک سے بھاری فائنینسنگ درکار ہوگی، اور حکومت نے آئی ایم ایف کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں۔
یہ ہے سچویشن اس وقت تک ہماری اکانومی کی، اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے جس نے برباد کیا، جس ٹولے نے، اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے برباد کیا اور وہ جب آئے اور ان کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا اور 6.2 کی شرح نمو جو ہے اس وقت اس حکومت کو برطرف کر دیا، بلکہ کروایا گیا، اور خالصتاً جو ہے ذاتی مفاد کے لیے، اور آنے والوں نے بھی اس میں کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ذاتی دشمنی میں، سیاسی انتقام میں اس حد تک ہماری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور بات کی جاتی ہے کہ وہی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے، اور کسی ایک کو قبر میں جانا ہے۔ جو ضیاء الحق صاحب کہتے ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی یہ تھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، اب کسی ایک نے جیل میں جانا ہے، لہذا بھٹو صاحب کو جیل میں، قبر میں جانا ہے، لہذا بھٹو صاحب کو آپ قبر میں ڈال دیا، اور وہ کیس آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے۔ تو آخر کیا مجبوری ہے کہ ان کو اقتدار بھی دیا، اور انہوں نے اپنے اربوں روپے کے کیسز جو تھے، جو کہ نیب کے پاس تھے، جو کہ FIA کے پاس تھے، اربوں روپے کے کیس طے شدہ، سب کے سب ثبوت موجود، اور منی ٹریل موجود، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود، سب کچھ موجود تھا، لیکن ان کو جس دن فرد جرم لگانی تھی اس دن اقتدار سونپا، اور پھر انہوں نے ٹکا کے پاکستان سے بدلہ لیا، اور پاکستان کے عوام سے بدلہ لیا، اور پاکستان کے اداروں سے بدلہ لیا ان 14-15 مہینوں کی حکومت نے۔ اور بدنام کون ہوا؟ بدنام اب آپ دیکھ لیں، آپ خود بدنام ہو رہے ہیں، جو لے کے آئے تھے وہی بدنام ہو رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں الویاں جو ہے یہ ضرور سنیے، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب، DGI-SPR DGI-SI، یہ ضرور سنیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کل ہی انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ جو ہیں وہ تو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے قابل نہیں تھے، ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے، وہ اپوائنٹمنٹ اس عہدے کے قابل نہیں تھے، ان کو آرمی چیف لگانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، وہ ایک الگ رکھے، لیکن جنرل باجوہ نے جو ان پہ احسانات کیے، ان کو لے کر آئے، پہلے ان کو جیل سے نکلوایا، جیل سے نکال کے باہر بھیجا، اور پلیٹ ٹرسٹ کے چکر میں، اور لندن میں ان کو بڑا ایز رکھا، اور کوئی تکلیف نہیں آنے دی، کوئی چٹھی نہیں آنے دی، اور اس کے بعد وہ واپس ان کو لے کر گئے انگلی پکڑ کے، اور ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا۔ یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو الیکشن کی رات 2018 ہار رہے تھے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کن فیکون، میرے پاس یہ آج رات تو یہ اختیار ہے، نعوذ باللہ، لہذا انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا اور عثمان ڈار کو فارغ کیا اور خواجہ آصف کا نتیجہ اناؤنس کیا۔ وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے اسی جنرل باجوہ کے لیے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈیل ہو رہی تھی، ڈیل طے کر کے سب کچھ آئے تھے، تو وہی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تو آرمی چیف کے لیے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو سن لینا چاہیے کہ یہ ماضی میں بھی ہر آرمی چیف کے بارے میں یہی کہتے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کریں گے، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ تو مانتے نہیں ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے، اور اس عطیے کو آپ سنبھال کے رکھیں، آپ کا جو عہدہ ہے۔ یہ چیف جسٹس کو بھی یہی کہتے ہیں، یہ آرمی چیف کو بھی یہی کہتے ہیں، اور DGI کو بھی، یعنی کہ جو بھی ہے، اور اس کے بعد یہ لیتے ہیں غلاموں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حیرانی کی بات کہ ایک طرف جنہوں نے اور سارے قرضے اپنے معاف کروائے، اپنے سارے قرضے معاف کروائے، اپنے سارے مقدمات ختم کروائے، اور اپنے لیے ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، لیکن پاکستان کو وہ برباد کر گئے، اور اب انہی کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں، اور انہی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انہی کو سمجھا جا رہا ہے کہ مسیحا ہیں، یہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے، نعوذ باللہ۔
تو صورتحال یہی ہے جناب. تو بہرحال میں نے سامنے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اعداد و شمار سارے رکھ دی ہیں. تو پاکستان کو چاہیے ایک سٹیبل گورنمنٹ، پاکستان کو چاہیے ایک دبنگ لیڈر، پاکستان کو چاہیے ایک پاپولر لیڈر جو سخت فیصلے بھی کرے 2 4 6 سال، کیونکہ ہمیں کرنے پڑیں گے. تو پاکستان کے عوام اس کو برداشت کریں. اگر کوئی چور لٹیرے آگے جن کا اپنا دامن صاف نہیں ہے وہ یہ فیصلے کریں گے، ان کے فیصلوں کو مانے گا کون؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.